बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आज की सबसे बड़ी अहम खबर और अफसोसनाक भी जो कि ये है कि साबिक वज़ीर आज़म और PTI चेयरमैन इमरान खान साहब के ऊपर आज कातिलाना हमला हुआ है, जिसमें अल्लाह का शुक्र है कि वो बाल बाल बच गए हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान की यही है। हम देख रहे हैं कि उसके बाद से डेवलपमेंट्स का सिलसिला जो है वो जारी है और यकीनन इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है और जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनको कैफरे किरदार तक भी पहुंचाना चाहिए। ISPR की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से और दीगर जो लोग हैं उनकी जानिब से जो है वो शदीद मजम्मत की गई है इस वाक़े पर। फिर हम देख रहे हैं कि मज़ीद कुछ डेवलपमेंट्स भी उसके बाद जो हैं वो सामने आई हैं, क्योंकि इस वाक़े के नतीजे में फायरिंग से एक कारकुन मौज़म जिसका नाम है वो भी जाँ बहक हो गए हैं। फिर ज़ख्मी भी हैं जिनका इलाज चल रहा है। इमरान खान साहब का इलाज भी शौकत खानम में जो है वो इस वक्त हो रहा है, ट्रीट किया जा रहा है उनको। और फिर हमने देखा कि उसके बाद एक ऐसे शख्स की वीडियो सामने आती है जिसके हवाले से ये कहा गया और फुटेज भी हमारे सामने आई कि वो है हमलावर जिसने हमला किया, और फिर उसका एतराफ़ी बयान भी, कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है वो भी सामने आता है। फिर उसके ऊपर जो है वो एक बहस शुरू हो जाती है। बहरहाल कहा यह जा रहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। PTI के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनकी तरफ से ये भी एक स्टेटमेंट सामने आया कि लॉन्ग मार्च जो है वो हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेगा। ज़िम्मेदारान कौन हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त बहुत जल्दी में कुछ स्टेटमेंट्स भी दिए जा रहे हैं। असद उमर साहब की जानिब से भी एक स्टेटमेंट जो है वो सामने है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, क्योंकि वो ये नहीं है कि असद उमर साहब की जानिब से सामने आया है, वो स्टेटमेंट को जोड़े हैं खान साहब की तरफ से। वो कहते हैं कि खान साहब की उनसे बात हुई और खान साहब ने ही जो है वो ये स्टेटमेंट देने के लिए कहा है। तो बड़ी अहम जो है इसके ऊपर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? बहुत ही वाक़या आज जो है वो हम देख रहे हैं, खान साहब को असैसिनेट करने की कोशिश की गई है और अगर हम पाकिस्तान की तारीख़ देखें तो वो कुछ इस हवाले से अच्छी नहीं है। बुखारी साहब देखिए, गुजारिश ये है कि जो वाक़या, बल्कि मैं तो सानिया कहूँगा इसको, जो आज हुआ है वो बहुत ही तकलीफ़देह है और उसके ऊपर मेरे ख़्याल से अगर दुख का इजहार ना किया जाए तो बहुत ज़्यादती है। इमरान खान साहब बहुत यानी मेन स्ट्रीम लीडरशिप थी, बड़ी उनकी पार्टी है और बड़ी पजीराई उनको है, पूरी पाकिस्तान की कौम उनके साथ एक तरह से है। तो इसको किसी तरीके से भी आप कंडोन नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि जी हम क्या करें, जी हो गया, जी ऐसा नहीं है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ये जिम्मेदारी किसकी थी बुनियादी तौर पर कि उनको ऐसी प्रोटेक्शन दी जाती। हम देख रहे हैं कि PTI की क़यादत की तरफ से ये बयान मुसलसल दिए जा रहे हैं कि जी हमें तो पहले से पता था। सो मच सो कि जो सेनेटर एजाज चौधरी साहब हैं उन्होंने तो ये कह दिया कि जी मैंने तो खान साहब को भी बता दिया था कि वज़ीराबाद में होगा हमला आपके ऊपर। अब जब इस तरह की इतलात पहले से मौजूद थी, खुद इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक है, तो फिर बुनियादी ज़िम्मेदारी जिस सूबे से इस मार्च का आगाज़ हुआ, जहाँ पर उनकी अपनी हुकूमत है, वहाँ पुलिस को और वहाँ की इंतज़ामिया को ऐसे इक़दामात करने चाहिए थे कि वो इस तरीके से वल्नरेबल ना हो जिसका मज़ारा हमने आज वज़ीराबाद के पास जो गांव है वहाँ देखा। दूसरी हैरानकुन बात यह है कि इस वाक़े के बहुत ही मुख्तसर वक्त के बाद, को 1.5 घंटे के बाद इकबाली बयान आ जाता है कि जनाब मैंने मारा है उनको और ये मेरी वजूहात हैं, जो भी हैं उनकी मैं उसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो जो एक तरह का मजहबी फैनेटिसिज्म होता है वो उनका बयान जो है उस तरफ उसका इशारा करता है। किसी भी वाक़े में आने वाला बहुत तेज तरीन इकबाली बयान था, मतलब जी, मैं इसके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं इतनी जल्दी जो है ज़रूरत क्या थी? इसने यकीनी तौर पे सवालिया निशान उठाए हैं और वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन एक अजीब व गरीब बात यह है कि पंजाब में हुकूमत PTI की है और इस लड़के को गिरफ्तार भी किया है पुलिस ने, पंजाब की ने। सही है। पंजाबी पुलिस के एक थाने में वो मौजूद है, वहाँ से उनका इकबाली बयान रिकॉर्ड किया गया और मीडिया को मुहैया किया गया है, क्योंकि हर चैनल जो है वो उसके ऊपर एक्सक्लूसिवली लिख के और दावा कर रहा था कि ये हमने रिकॉर्ड किया है। लेकिन एनीवे मेरे ख्याल से फौरी तौर पर तो चीफ मिनिस्टर पंजाब को इसके ऊपर बयान जारी करना चाहिए था। हमने ये सुना है कि उन्होंने ये एक्शन तो लिया है कि वो जो थाने के जो लोग हैं उनके टेलीफोन मोबाइल फ़ोन जो हैं वो ले लिए हैं और कुछ को मुअत्तल करने की भी हम खबरें सुन रहे हैं। लेकिन इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं वो सबसे बड़ा सवालिया निशान है। देखिए, कुछ ऐसे नाम ले देना जिसको आप बाद में कोर्ट में सब्सटेंशिएट ना कर पाएँ, क्योंकि एविडेंस नहीं होगी आपके पास, उससे केस ख़राब होगा।
لیکن ایک رائٹ تو ان کے پاس ہے نا بخاری صاحب. دیکھیں قاتلانہ حملہ ہوا, اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. یہ کوئی ان کے رائٹ کو چیلنج نہیں کر رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس قسم کا کرمنل ایکٹ ہوتا ہے تو اس کی ایویڈنس چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب تک ایویڈنس نہیں ہوگی نہ یہ مقدمہ عدالت میں کھڑا ہوگا نہ یہ مورل لیول کے اوپر کہیں کھڑا ہوگا. یو ہیو ٹو گیو کنکریٹ ایویڈنس کہ فلاں فلاں اس کا ذمہ دار ہے. دیکھیے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب اپنے عہدے پر برقرار تھے بہت سارے واقعات ہوئے جن کے بارے میں انگلیاں اٹھ رہی تھیں, لیکن ان کا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میں نے تو اخبار میں پڑھا تھا. تو اگر ان کے اوپر یہ الزام لگا دیا جائے کہ نہیں جی انہوں نے کرایا ہے تو وہ سبسٹنشیٹ نہیں کر پائے گا نا کوئی بھی, وہ عدالت میں کہیں بھی کھڑا نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھیں نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو آ کے یونائٹڈ نیشن والے اٹھا کے لے جائیں گے, مقدمہ تو یہیں چلنا ہے نا. اور جیسا میں نے کہا حکومت ان کی ہے, ان کو چاہیے کہ فوری طور پر جے آئی ٹی بنائیں اور جے آئی ٹی بنا کے مقدمہ موسٹ کمپیٹنٹ آفیسرز جو ہیں ان کے سپرد کریں کہ بھائی نکالیں اس کا کلو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ خان صاحب غلط کہہ رہے ہوں گے, ممکن ہے یہ کلو وہاں تک پہنچے, ٹھیک ہے, لیکن یہ پہنچانا پڑے گا, یہ ہوا میں نہیں ہوگا. ہاں پروف چاہیے ہوں گے obviously. لیکن یہ اسٹیٹمنٹ ابھی اتنا ہی نہیں ہے بخاری صاحب, اس کے بعد جو اس کا اگلا حصہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر یہ تینوں لوگ جو ہیں وہ اسٹیپ ڈاؤن نہیں کرتے اپنے عہدوں سے تو پھر ملک گیر احتجاج جو ہے وہ ہوگا. تو پہلے کیا ہو رہا ہے, وہ شاید اس کو مزید وسعت دینا چاہیں گے اس کے بعد. دیکھیں میں آپ کو ایک پیرلل ڈرا کر دیتا ہوں, اس سے اگر آپ کو کوئی مطلب سمجھ آ جائے. جب بینظیر کا اسیسینیشن ہوا تھا تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا صورتحال تھی. مجھے تو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے. یعنی سندھ کو تو چھوڑ دیجیے, وہ تو ان کا ہوم پروونس تھا, وہاں تو جس طرح ٹرینیں لوٹی گئیں, بینک لوٹے گئے, پیٹرول پمپ لوٹے گئے, وہ سب کچھ تو ایک آرسن کی صورتحال تھی. لیکن پنجاب میں کے پی کے میں بھی احتجاج ہوئے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ سڑکیں جام ہو گئی تھیں, ٹریفک رک گئی تھی, لائف کیم ٹو اے ہالٹ. پھر ایک نعرہ اٹھا وہاں سے پاکستان کھپے کا, جس نے وہ تمام تر تباہی کو یکدم روک دیا. ایک پرووکیٹو بیان چاہے وہ زرداری صاحب کا ہوتا یا ان کے بیٹی کا ہوتا تباہی مچا سکتا تھا. تو صورتحال کو جہاں اتنی سینئر لیڈرشپ ہو, جہاں اتنے پائے کے لوگ ہوں, اتنی پاپولر پارٹی ہو, اس کی لیڈرشپ کو ذمہ دارانہ بیان دینا بہت ضروری ہے. احتجاج تو اس وقت بھی چل رہا ہے اور ملک گیر ہے, یہاں سے شروع ہوا ہے اور جب تک مطالبے مانے نہیں جائیں گے جاری رہے گا. ہر شہر میں مظاہرے ہو رہے ہیں, ہر شہر میں پروٹیسٹ ہوئے ہیں, آپ کے سامنے ہیں. اب اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوٹ مار کریں گے, ہم تباہی مچا دیں گے, تو پھر مچائیں جناب, بالکل ضرور مچائیں. جتنا یہ میرا ملک ہے اتنا ان سب کا بھی ہے. تو ول دیٹ سالو دا پرابلم؟ No, it won't. It will aggravate the problem. ٹھیک ہے. اور جو بات میں اوائڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہنا وہ یہ کہ جب صورتحال اس طرح ہو جائے کہ سول انتظامیہ کے ہاتھوں میں نہ رہے تو پھر آپ سوچ لیں کیا ہوتا ہے. تو میری ذاتی رائے یہ ہے, اس کے باوجود کہ ہر شخص جو ذی شعور ہے, چاہے وہ عام آدمی ہے, چاہے وہ ہماری طرح سے میڈیا میں ہے, اس کو اس سانحے پر تکلیف ہونی چاہیے. اس سانحے پر تمام تر ہمدردیاں خان صاحب کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ تو ہے سینیٹی ڈیمانڈ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں. میرا نہیں خیال کہ اینی بڈی کین پک اپ دا گٹس اور وہ کہے کہ جی یہ مذاق ہوا ہے, جی یہ تو آپ نے ڈرامہ کیا. یہ کوئی نہ کہہ رہا ہے, نہ کوئی کہے گا, نہ کسی کو کہنا چاہیے. یہ میں بالکل. دوسری بات یہ کہ اسیسینیشنز جو ہے نا, اس کی ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی تاریخ ہے. اگر آپ تھوڑا پیچھے مڑے, 15 اپریل 1865 کو ابراہم لنکن جو صدر تھے امریکہ کے, وہ اسیسینیٹ ہوئے تھے. اور ان کا اسیسن جو تھا وہ بھی اسی طرح جان سے گیا تھا, اس کو بھی چیز کر کے انہوں نے مار دیا تھا. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ لیاقت علی خان 1953, یہ جو لیاقت علی خان صاحب کی ڈیٹ ہے اکتوبر 14, 1951, اس میں اسیسینیٹ ہوئے. جس نے انہیں شہید کیا تھا اس کو وہیں پر پولیس نے مار دیا, کلو مٹا دیا. اس کے پیچھے چلے جائیے آپ, جان ایف کینیڈی, وہ بھی نومبر 22, 1963 کو اسیسینیٹ ہوئے تھے. ان کا جو کلر تھا وہ سالڈ, اس کو مار دیا جیک روبی نے. جیک روبی کو کس نے مار دیا آج تک پتہ نہیں چلا. آ جائیے جناب, اس کے بعد آپ بے نظیر بھٹو, آپ کو پتہ ہے وہ بھی پاپولر لیڈر تھیں, وہ بھی کوئی عام لیڈر تو نہیں تھیں. اگر آپ کو 1986 میں ان کی واپسی یاد ہو, جب وہ ایگزائل سے واپس آئی تھی, تو وہ تاریخی تھی. وہ کراؤڈ ابھی تک کسی نے بیٹ نہیں کیا ہے. لیکن ان کا جو بم سے اڑایا گیا, ان کو جو گولی ماری گئی, ان کو آج تک اسیسنز کا پتہ نہیں ہے. مقدمات درج ہیں, سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں, اعلیٰ عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں مقدمات, لیکن کچھ پتہ نہیں چلا. ان واقعات سے جو دو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ یہ
کہ ایسے سانحات ہو جاتے ہیں لیکن جو کنسرن لیڈرشپ ہوتی ہے ان کو سینٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تمام آپ نے اسیسینیشن کی ایک تاریخ جو ہے ہمیں بتائی اور جنہوں نے اسیسینیٹ کیا جو حملہ آور تھے وہ نہیں رہے. یہاں پہ ہم ذرا چیزیں تھوڑی مختلف دیکھ رہے ہیں. ایک شخص جو ہے وہ پولیس کی حراست میں ہے, اقبالی بیان ہمارے سامنے آ چکا ہے. جو سٹیٹمنٹ اس کی طرف سے دیا گیا ہے اس پر میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی بخاری صاحب کہ وہ جو ایک سٹیٹمنٹ ہے جس طریقے سے اس کو مذہب کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اس پر کیا رائے آپ کی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے مخالفین تھے وہ بھی ان کے اوپر یہ الزام لگاتے تھے کہ جی یہ مذہب کارڈ کو استعمال کر رہے ہیں. صحیح یا غلط اس کے بحث میں اور آپ نہیں پڑھتے. اور یہی اس شخص نے جو اقبالی بیان جس نے دیا ہے اس نے بھی یہی کہا کہ جی نماز ہو رہی تھی جی اور ساتھ ہی کیسٹ بج رہی تھی جی اور لوگ ناچ رہے تھے جی. یہ فلمزی گراؤنڈ ہے, یہ بالکل بے معنی بات ہے. یہ وہ دوسری سانس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو فیصلہ کر لیا تھا جب یہ لاہور سے چلے تھے. لاہور سے جب چلے تھے تب تو کوئی اذان نہیں ہو رہی تھی. اٹس اے ویک کنفیشن. اور میں آپ کو بتاؤں اس کے اوپر سوالیہ نشان ٹھیک اٹھ رہے ہیں. ایک تو پی ٹی آئی کی قیادت اٹھا رہی ہے لیکن جو ہم بیٹھ کے جو پروگرام سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ بھائی یہ اتنی جو صورت کے ساتھ یہ کنفیشن کر لیا گیا ہے اور اس کی ویڈیو بھی لوگوں نے دیکھ لی ہے. نہیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی سازش ہے, اس کی پھر بہت ساری پرتیں جن کو دیکھیے. اب اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے کسی نہ کسی جگہ سے آپ کو سٹارٹ کرنا پڑے گا. آپ ایموشنل سٹیٹمنٹس کے ساتھ اس کی انویسٹیگیشنز کو یقینی نہیں بنا سکتے. میرا خیال یہ ہے کہ ایک جے آئی ٹی بننی چاہیے جس کا کہ مطالبہ کیا بھی جا رہا ہے. پنجاب حکومت کو بنانی چاہیے, پنجاب حکومت پر ٹرسٹ کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو, اس لیے کہ پی ٹی آئی کی حکومت یہاں پر ہے. چیف منسٹر کو سامنے آنا چاہیے, کمپیٹنٹ آفیسرز کو انگیج کرنا چاہیے. جے آئی ٹی کے ذریعے نکالنا چاہیے کہ اس کی لنکیج کیا ہے. ہر سانحے کے پیچھے ایک ٹریل ہوتی ہے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ یہ واحد آدمی ذمہ دار ہے اس کا. یہ بالکل بے معنی سٹیٹمنٹ ہے, بکواس ہے. یہ بالکل میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے. اس لیے پہلی بات تو یہ کہ میں یہی نہیں مانتا کہ اسیسن صرف ایک ہے. اچھا, آپ یہ کہتے ہیں کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ ایک شخص سیکنڈز کے گیپ سے ایک تو آٹومیٹک رائفل استعمال کرتا ہے اور پھر ساتھ ہی پستول نکال کے شوٹ بھی کرتا ہے. یہ ہوتا نہیں ہے. اچھا, کہ بہت ساری باتیں دعویٰ کی جا رہی ہیں, بہت سارے فیکٹس ہیں. اچھا بخاری صاحب, میرا خیال ہے ابھی بھی بہت ساری جو انفارمیشن ہے وہ ابھی بھی را ہے, ابھی بھی بہت انویسٹیگیٹ ہونے کی جو ہے اس کے اوپر ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا یہاں پر ہم بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کا جو ہے اب وہ آغاز کریں گے, کیونکہ اس حوالے سے جو ہیں وہ کافی کہانیاں جو ہیں فی الحال اس کو کہانیاں ہی کہیں گے کیونکہ وہ گردش کر رہی ہیں. کبھی کہا جا رہا ہے کہ پہلے کریکر چلا تھا, پھر جو ہے برسٹ فائر ہوا, پھر اس کے بعد گولی چلی, پھر گولی کی آواز کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ خان صاحب کے جو ہے وہ گارڈ نے چلائی, جوابی جو ہے وہ ریئیکشن تھا. تو اس طرح کی مختلف کہانیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں جس کے حوالے سے ابھی بھی کافی جو تحقیقات ہیں وہ ہونا باقی ہیں. یقیناً جو کنسرنڈ ادارے ہیں وہ اس پر کام ضرور کر رہے ہوں گے. یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ بریک پر جانے سے پہلے بخاری صاحب جو ہیں وہ بڑا ایکسپلین جو ہے وہ اس کو کر رہے تھے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ایک جو ہے بندہ وہاں پر موجود نہیں تھا بلکہ ملٹیپل جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں لوگ. برسٹ فائر ہوا, پھر جو ہے وہ گولی چلائی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ضروری نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ تھریٹ لیٹرز جاری ہو چکے تھے. پنجاب پولیس کی طرف سے وارننگز جو ہیں وہ جاری ہو چکی تھیں. اور یہ وارننگز تو ایک طرف خان صاحب خود بھی جو ہے وہ کہہ چکے تھے لانگ مارچ کو نشانہ بنایا جائے گا, اس طرح کی خبریں بھی موجود تھیں. لیکن یہ تمام چیزیں ایک طرف, ایک بڑی اسپیسیفک بات جو اعجاز چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے چٹھا صاحب کو رات کو کال کر کے کہہ دیا تھا کہ وزیر آباد میں جو ہے وہ اٹیک ہونے والا ہے. لیکن اس کے باوجود کیا کیا گیا پی ٹی آئی کے جو قیادت ہے یا منتظمین ہیں لانگ مارچ کے, ان کی جانب سے عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے نہ تو ہمیں کوئی بخاری صاحب ہم نے دیکھا کہ نہ تو کوئی اسپیشل اسکواڈ کی سیکیورٹی جو ہے وہ بڑھائی جائے اس طرح سے وہ نظر آیا, نہ ہی ہمیں کوئی وہ بلٹ پروف جو شیلڈ ہوتی ہے وہ نظر آئی. تو کیوں جو ہے وہ اپنے تئیں جو ہے وہ یہ انتظامات نہیں کیے گئے, کیوں اتنا ہلکا لیا گیا ان تھریٹس؟ ہاں میرے خیال سے یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انتظامات جو ہیں وہ اس لیول کے نہیں تھے جس لیول کے ہونے چاہیے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے کچھ نہیں کیا ہے, کیونکہ وہ روزانہ رات کو واپس لاہور آتے تھے اور بڑے لمبا چوڑا پروٹوکول ان کا ہوتا تھا, ساتھ ان کے پولیس کی انٹیلیجنس کی گاڑیاں بھی ہوتی تھی. اس کے دو پہلو اور ہیں. ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ ابھی تک کسی پی ٹی آئی کے لیڈرشپ نے چیف منسٹر پنجاب سے سوال نہیں پوچھا ہے.
آئی جی پنجاب سے سوال نہیں پوچھا ہے، یا جو یہاں پروونشل انٹیلیجنس کا چیف ہے اس سے سوال نہیں پوچھا کہ بھائی آپ کہاں ہیں، اتنا بڑا سانحہ ہے اور سو کلوز ٹو چودھری پرویز الہی ہاؤس جورسڈکشن کی بات کی جائے تو گجرات کے پاس، آپ یہ دیکھیں، اور کوئی ان کی طرف سے سوائے سیکشن کے کہ جی انہوں نے وہ عملے سے فون شون لے لیے ہیں، بٹ ہی ہیز ٹو کم ٹو دا پبلک اور بتانا چاہیے ان کو کہ جناب ہم نے یہ انتظامات کیے تھے، یہاں لیپس ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. کیونکہ دیکھیے ولنریبل تو وہ جب سے مارچ شروع ہوئے تھے وہ روز صبح کو جاتے تھے، روز شام کو واپس آتے تھے، تو یہ فاصلہ تو کافی ہے نا، 1.5 گھنٹہ لگتا ہے گجرانوالے پہنچنے میں، اور پھر جب اس قسم کا رش ہو تو اور بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے. تو اس ولنریبلٹی کو کیوں نہیں کور کیا گیا، کیوں ان کو بالکل اوپن ولنریبل چھوڑ دیا گیا؟ کنٹینر کے اوپر کھڑا ہوا آدمی جو بالکل جس کے آگے نہ کوئی شیشے کی وال ہے نہ اس کے سامنے کوئی پروٹیکشن ہے، ہی از ولنریبل، اور عام پبلک کے آگے یہ کیوں چھوڑا گیا؟ ایک جو اس کے اندر میرے لیے تھوڑا سا ایک ریلیف کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی کنسرنڈ اپوزیشن کی طرف سے یا کسی کنسرنڈ ادارے سے اب تک اس کو انڈورس نہیں کیا گیا کہ جی بہت اچھا ہوا ہے. سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم پہلے، سب سے پہلی کنڈمنیشن آئی تھی شہباز شریف صاحب کی ایز پرائم منسٹر. دیکھیے جس قسم کے حالات ہیں، حکومت کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ وہ اتنا بڑا عذاب اپنے گلے لے لے. میری بات کو ذرا توجہ سے سنیے، پھینکیے بات. حکومت تو آلریڈی اس مارچ کی وجہ سے بہت پریشان ہے، اور اس مارچ میں عمران خان صاحب کے اوپر اسیسینیشن پلان کرنا تو میرے خیال سے اینی ایڈیٹ وڈ ڈو دیٹ. یہ میرا اپنا ذاتی گٹ ریئیکشن ہے. دوسری بات، آصف علی زرداری اگین اے ویری سینئر پولیٹیشین، ویٹرن پولیٹیشین، اینڈ وہ اس المیے سے گزر چکے ہیں کیونکہ بے نظیر کا اسیسینیشن ہوا تھا. اس سے پہلے کارساز میں اگر آپ کو یاد ہو، when she came back from exile from دبئی، تو کتنا بڑا سانحہ، اس کی طرف سے بھی اس کی بڑے پرزور الفاظ میں مذمت کی گئی ہے. بٹ ابو آل مریم اور نواز شریف کی طرف سے جو ٹویٹس آئے ہیں، جو پیغامات آئے ہیں، وہ بھی میرے لیے اس لیے اطمینان کا باعث ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں کہ دشمن مرے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا. تو یہ ایک اچھی پولیٹیکل موو ہے کہ آپ کے فیلو پولیٹیشین کے اوپر، آپ کے کنٹمپریری پولیٹیشین کے اوپر جب کوئی اس قسم کا واقعہ ہو تو اس کی مذمت کرنی چاہیے. لیکن جو بات میرے لیے انتہائی قابل اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اسی بیچ میں ابھی تو صورتحال پوری طرح سے سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے لوگوں کی. تو پی ٹی آئی کے ورکر چڑھ دوڑے ہیں رانا ثناء اللہ کے گھر، اسی طرح سے کچھ ورکر اور چڑھ دوڑے ہیں پشاور کے اندر بھی. یہ تو سینٹی نہیں ہے، یہ تو صورتحال کو اور گمبھیر کرنے کی بات ہے کہ اگر پبلک لیول کے اوپر انکاؤنٹر شروع ہو گئے. دیکھیے نا، اگر آپ کسی کے گھر پر اٹیک کریں گے تو آپ یہ تو نہیں سوچ سکتے نا کہ آگے سے پھول برسیں گے. اس کو ہماری لیڈرشپ کو چاہیے. میں تقاضا کروں گا عمران خان صاحب سے کہ وہ اپنے ورکر سے کہیں کہ وہ اپنے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. 2 وجہ سے، ایک تو یہ تاکہ صحیح اسیسن تک پہنچنا آسان ہو، کیونکہ انویسٹیگیشن ہوگی تبھی تو آپ پہنچ پائیں گے نا. اگر یہ نئے عذاب کھل گئے، یہ نئے کھاتے کھل گئے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ خان صاحب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں آنا چاہیے، وہ الزام جس پر مرضی لگائے. بڑی رسپانسبل سٹیٹمنٹس بھی ہم نے بخاری صاحب دیکھی ہیں، فوراً بعد فواد چودھری صاحب کے ٹویٹس اور سٹیٹمنٹس. اب بدلا ہوگا، اب اس کا تو بدلا ہوگا. دیکھیے وہ یہ میں اسی طرف لانا چاہ رہا تھا آپ سے. اچھا ہے کہ آپ خود ہی آ گئی ہیں. ابھی پوری صورتحال سمجھ نہیں آئی فواد چودھری صاحب کو کہ ہوا کیا ہے. کسی کو بھی نہیں آئی فرینکلی، سوائے اس خدشے کے کہ یہ ہوا ہوگا. اور آپ یہ بدلوں کی بات اگر کرنے لگ گئے، میں بتا رہا ہوں آپ سے کہ اگر آپ لوگوں کو پرووک کریں گے تو گلی گلی خون بہے گا. Is that what you want؟ کس کا فائدہ ہوگا؟ سیاستدانوں کا فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے اس سے کانشیس رہنا چاہیے اور آپ اپنے ورکرز کو یہ ہدایت کریں کہ جب تک ان کو لیڈرشپ کی طرف سے کال نہ آئے وہ آن دیئر اون ریئیکٹ نہ کریں، کیونکہ اس سے پبلک فرے ہوگا، اس سے پبلک میں خون ریزی ہوگی. اس کو اوائڈ کرنا ذمہ داری ہے ہر ذمہ دار پولیٹیشنز کی، ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ وہ پی ٹی آئی کا ہے، وہ نون لیگ کا ہے، کہ پیپلز پارٹی کا ہے. اس وقت حالات کا تقاضا یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ پینک کریں. پینک کریں گے تو نقصان ہوگا. قائد صاحب، مختلف جگہوں پر احتجاج کے حوالے سے خبریں بھی آ رہی ہیں، جیسے کہ آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر کے حوالہ دیا، پھر پشاور کا حوالہ دیا. اگر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ جاری رہتی ہیں تو پھر کیا سمجھتے ہیں یا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ اگر چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی تو پھر تو ہم سب کو پتہ ہے کہ پھر کس قسم کے اقدامات جو ہوئے وہ اٹھنے کا خدشہ ہو سکتا ہے.
تو کیا نظر کیا آ رہا ہے؟ میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ جو بیانات ہیں یہ بہت خوفناک ہیں. آپ نے شیریں مزاری کا بیان پڑھا ہوگا کہ رانا سلمان کو گرفتار کر لیں کیونکہ اس نے دھمکی دی تھی. دھمکی تو آپ نے بھی بے پناہ دفعہ دی تھی اس کو, یہ مچھل کو چھوڑیں گے نہیں, چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی, میں نے تھوڑی کہا ہوا ہے. تو ان دھمکیوں کے اوپر تو آپ کسی کو گرفتار نہیں کرا سکتے, نہ کسی کو گرفتار ہونا چاہیے, نہ اس سے کوئی نتیجہ نکلے گا. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایسی چیز جس کو آپ ایویڈنس کے ساتھ سبسٹینشیٹ نہیں کر سکتے, اس کے اوپر ضد کرنا یا اس کے اوپر کھڑے ہو جانا, اس سے نقصان ہوگا کاز کو. اچھا بخاری صاحب, ویسے نارملی اگر سرکمسٹانسز اگر دیکھے جائیں تو جب اس طرح کا کوئی الزام لگایا جاتا ہے تو یوزلی کہا جاتا ہے کہ جن کے اوپر الزام لگائے وہ اسٹیپ ڈاؤن ہوں گے تو پھر شاید شفاف انکوائری جو ہے وہ ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے بھی جو ہے وہ یہ ٹیک لیا جائے کہ ہو ہی نہیں سکتی انکوائری جو ہے جب تک رانا صاحب بیٹھے ہیں, جب تک وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں, تو یہ اسٹیپ ڈاؤن ہوں گے کیونکہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ میں پریمیسز مانتا نہیں ہوں. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں؟ یہ میں مانتا ہی نہیں ہوں, اس لیے کہ یہ جرم اسلام آباد میں نہیں ہوا ہے. اچھا, یہ جرم کراچی میں نہیں ہوا ہے, یہ جرم پنجاب میں ہوا ہے. پنجاب کی پولیس رسپانسیبل ہے. وائی شوڈنٹ دے کم فورتھ, آگے آئیں نا اور بتائیں لوگوں کو. کہ میں کہہ رہا ہوں اگر وہ یہ ثابت کر دیں کہ یہ ہوا ہے, میں اس مظاہرے میں سب سے آگے ہوں گا کہ ان تینوں کے خلاف ایکشن لیا جائے. لیکن یہ صرف زبانی کہہ دینے سے اور پنجاب پولیس کی بے عملی سے حل نہیں ہونے والا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے نقصان ہوگا. بخاری صاحب, میں وہی تو پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب ہوگا کیا, کیونکہ اس کو اس طریقے سے تو لیڈرشپ جو ہے وہ اگنور کر کے, ایسا تو نہیں ہوگا کہ کل اگنور کر کے پھر وہیں سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا, کیونکہ سٹارٹ کرنے کے حوالے سے تو کہا ہے, لیکن اب جب لانگ مارچ شروع ہوگا تو اس کی نوعیت کیا ہوگی, وہاں پر کیا مطالبات ہوں گے, وہاں پر کیا گفتگو ہوگی, یہ بڑے اہم سوال ہیں. ایک بات تو میں آپ کو وثوق سے کہنے جا رہا ہوں کہ یہ لانگ مارچ جاری نہیں رہے گا اگر عمران خان صاحب خیر خیریت سے خود موجود نہیں ہوں گے, جس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کرے, وہ خود اس کی قیادت کریں. یہ لانگ مارچ انہی کے نام پر ہے, انہی کے لیے ہے, انہی کی طرف سے ہے, لہذا اس کو کوئی اور لیڈ نہیں کر سکتا. یہ بات میری لکھنے میں کہہ رہا ہوں, آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اللہ کرے کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو, جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان کی ہڈی بچ گئی ہے, جیسا کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے سی ٹی اسکین بھی ہو گیا ہے, ان کا MRI بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت کرے. یہ وہی ریزیوم کرائیں گے, یہ تو میں آپ کو بالکل گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. کل نہیں کراتے, اگر اس کو نہیں, گیپ پڑ سکتا ہے, گیپ آ سکتا ہے. ویسے بھی تو انہوں نے اب تک تو پہنچ جانا تھا, کل پہنچنا تھا انہوں نے اسلام آباد, ابھی تو وہ گجرانوالے میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو تھوڑی سی تاخیر ہے تو وہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہ کہ اس مارچ کو کامیابی کے ساتھ اسلام آباد پہنچائیں گے تو خان صاحب ہی کنٹینر کے اوپر ہوں گے تو یہ پہنچے گا. اور جیسا میں نے کہا, ہم بار بار اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ وہ جلد صحت یاب ہوں اور خود اس اپنی کیمپین کو جو انہوں نے اتنے وثوق سے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مشن لے کے وہ کہتے ہیں میں جہاد کرنے کے لیے چلا ہوں, وہ اس قابل ہوں کہ وہ اس کو لیڈ کریں, تبھی یہ اسلام آباد پہنچے گا. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب جو وزیر قانون ہیں, انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے, اور کیونکہ ان کے اوپر جو الزامات کا ایک سلسلہ جاری تھا, شیریں مزاری صاحبہ کی جانب سے پھر اسد عمر کا ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا تھا, تو ان کو سامنے آنا پڑا. ایک پریس ان کی طرف سے بھی کیا گیا ہے. شیریں مزاری نے جو ہے وہ کس بنیاد پر الزامات لگائے ہیں, یہ بھی سوال ان کی طرف سے جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے. اور پھر ان کے گھر پر حملے کے حوالے سے جو ہم نے آپ کو اپڈیٹ دی, اس پر بھی انہوں نے کہا کہ اگر دوسروں کے گھر پہ حملے کرائیں گے تو خود بھی محفوظ جو ہیں وہ نہیں رہیں گے. بخاری صاحب, سچویشن وہی والی ہے نا کہ اگر اس طریقے سے ایک کیوس کی صورتحال پیدا ہوگی یا اس جانب سے جو ہے وہ حملے شروع ہوں گے تو پھر یقیناً دوسری جانب سے بھی خاموش نہیں بیٹھا جائے گا, اور اس بات کو کلیئر کر بھی دیا رانا صاحب کی طرف سے کہ پھر خود بھی نہیں بچیں گے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا, جو اپنے آصف زرداری صاحب کی ایگزامپل تھی کہ اگر وہ ایک بیان دے دیتے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کا بدلہ ہم لیں گے, تو کیا آگ لگنی تھی سندھ میں اور کیا ہونا تھا باقی ملک کا حال, وہ بس اللہ تعالیٰ اس تصور سے بھی بچائے. یہی بات میں اب اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں کہ یقینی طور پہ یہ حملہ قابل مذمت ہے, یہ حملہ کسی کی یقیناً سازش ہوگا. یہ حملہ جو ہے وہ ابھی ایک صاحب تھے, ہمارا نام لینا ضروری نہیں ہے, وہ بھی بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جی اس سے پوچھو ڈونلڈ لو سے کہ کس نے کرایا حملہ. یہ تو حال ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں اس سے پوچھو ڈونلڈ لو کس سے کہہ رہا تھا کہ آپ ان کو ہٹا دیں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے. او بھائی خدا کے واسطے نہ ڈالو ملبہ اس طرف جس طرف نہیں جانا ضرور, اس طرف نہیں, جس طرف نہیں جانا چاہیے یا جس طرف نہیں جا رہا ضرور ادھر کھینچ. یہی اب ہو رہا ہے.
اب وہ کہہ رہے تھے کہ جی پوچھو جناب ڈونلڈ لو سے کہ کس نے کرایا یہ حملہ. تو یہ اس طرح کی بے وزن بے تکی باتوں سے معاملہ جات خراب ہوں گے. فواد چودھری صاحب کا جذباتی ہونا مجھے سمجھ میں آتا ہے, ان کے لیڈر پر اٹیک ہوا ہے, انہیں ہونا چاہیے, لیکن لیڈرشپ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی صورتحال کو خراب ہونے سے بچائیں جس سے آپ کے ملک کو نقصان ہو سکتا ہے. شامت قریشی کی طرف سے ایک بڑا ذمہ دار بیان جو ہے وہ دیا گیا. اگر آپ لوگوں کو کہیں گے کہ حملے کر دو لوگوں کے گھروں کے اوپر تو پھر آپ کے گھر بھی نہیں بچیں گے. یہ میں آپ کو یہی نقصان ہوتا ہے اس یعنی سیاسی دہشت گردی کا کہ اگر آپ کسی پر حملہ آور ہوں گے تو آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ آپ کو آگے سے پھولوں کے ہار پیش ہوں گے, اور جب یہ بات دو طرف سے چلے گی تو پھر یہ جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیلے گی اور ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ تشدد کی سیاست جس طرح کا ہم نے دیکھا, جو رانا ثناء اللہ کے گھر کا گھراؤ ہے جو میں پشاور کا ذکر آپ سے کر رہا ہوں, یہ سینٹی نہیں ہے, یہ بالکل بھی سینٹی نہیں ہے. اگر یہی رویہ رہا تو آپ آنے والے گھنٹوں میں, دنوں میں نہیں, دیکھیے گا صورتحال کتنی فلیمیبل ہو جائے گی, ہائیلی فلیمیبل ہو جائے گی, اور یہ بہت خطرناک بات ہے ملک کے لیے. بھائی صاحب یقیناً اس وقت بھی آئی ایم شیور جو ہے بڑے لیول پر میٹنگز ہو رہی ہوں گی, سچویشن کو آبزرو کیا جا رہا ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یقینی طور پہ یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے, جیسا میں نے کہا کہ اس کو کسی صورت سے آپ انڈرمائن نہیں کر سکتے کہ یہ روٹین کا واقعہ ہے, یہ روٹین کا واقعہ نہیں ہے. یہ بہت اہم واقعہ ہے, یہ بہت بڑا لیڈر ہے جس کے خلاف اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے. لیکن جیسا میں نے کہا, اب دیکھیے جس شخص کو پکڑا ہے پنجاب پولیس نے, اس کے بارے میں جناب جو پی ٹی آئی کا ایم این اے ہے عالمگیر خان, وہ یہ کہہ رہا ہے یہ تو میرا گارڈ ہے, اس کو تو غلطی سے پکڑ لیا انہوں نے. اب آپ دیکھیں نا یہ صورتحال کس طرح, تو کتنی جلدی آپ نے کتنے بڑے بڑے اندازے لگا لیے ہیں وداؤٹ فیکٹس کو کنسیڈر کیے بغیر. ایک بندہ جس کو پکڑا ہے, جس کا اقبالی بیان بھی چلوا دیا ہے, جو تھانے میں پنجاب پولیس کے موجود بھی ہے, وہ اس کو عالمگیر خود ان کی پارٹی کا بندہ جو ہوسٹ تھا اس علاقے میں وہیں کا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی وہ تو میرا گارڈ ہے. اور جتنی جلدی میں یہ میڈیا کو دیا گیا اور پورے میڈیا پہ چلوایا گیا, اس پہ بھی بڑے سوالات. اسی طرح سے رانا ثناء اللہ نے بتایا کہ جس کی فوتگی ہوئی ہے وہاں, اس میں وہ بھی 3 بچوں کا باپ تھا اور گھر سے جلوس دیکھنے آیا تھا. تو یہ سارے فیکٹس جب تک اسٹیبلش نہیں ہوں گے, جب تک یہ ٹریل کسی طرف کو چلے گی نہیں, اس وقت تک میرے خیال سے خالی پھوکی اور بے بنیاد بیان بازی سے اجتناب کرنا چاہیے, اس سے نقصان ہوگا. دوسری طرف ہم مطالبہ کرتے ہیں اپنے اس پلیٹ فارم سے رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی, ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیز سے بھی, کہ تمام تر قوت صرف کر کے اس سازش کو انرتھ کرنا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ملبہ جو ہے جس طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی طرف جائے. یہ غیر ملکی سازش ہو سکتی ہے. صورتحال کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے انڈیا کی رو نے بے پناہ مرتبہ اس طرح کی حرکات کی ہیں. میں آپ کو جتنی مثالیں کہیں دینے بیٹھ سکتا ہوں کہ وہ سپانسر کرتے ہیں, یہاں پر اپنے جو کانٹریکٹر ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں, اسرہ دیتے ہیں, اور اس طرح کی حرکتیں کروا رہے ہیں. رول آؤٹ نہیں کر سکتے آپ اس کے اندر غیر ملکی ہاتھ. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ریلیجیس فینیٹسزم, یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارا, اس کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. تو جلد بازی میں اگر ہم فیصلے کر کے الزامات کی بچھاڑ کر دیں گے, میں اس کو سبسٹنشیٹ نہ کر پائیں, تو اس وقت تک جب یہ فیصلہ ہو جائے کہ اصل میں کیا ہوا تھا, اگر نقصان ہو گیا کسی کا تو وہ کون ذمہ دار ہوگا. یہ میرے خیال سے سب سے اہم نوعیت کا مسئلہ اس وقت یہ ہے. چاہیے یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی اپنی تمام تر قوت صرف کرے, پنجاب گورنمنٹ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو اور قاتلوں تک پہنچنے کی کوشش کی جائے. یہ میرا ایمان ہے کہ اگر پولیس سنجیدگی سے اور انٹیلیجنس ایجنسی سنجیدگی سے لگ جائیں اس کے اوپر, تو کوئی ایسا قاتل نہیں ہے جو ان کی پہنچ سے باہر ہو. صحیح ہے. اچھا ایک بار پھر سے خان صاحب کا وہ اسٹیٹمنٹ کہ لانگ مارچ ہر صورت اسلام آباد پہنچے گا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے, اب وہاں سے بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں, کچھ شرائط جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں. دن کا جو ہے وہ انتخاب, کیونکہ ان کا تو دن ہی فائنل نہیں ہو رہا نا کہ کس دن اسلام آباد پہنچنا ہے, پھر ایک دن کی اجازت دینے کا بھی کہا جا رہا ہے. پھر اسلام آباد میں امن و امان کو مینٹین کرنے کی جو ہے ذمہ داری بھی جو ہے وہ ان کے حوالے سے کہی جا رہی ہے. تو اس کو پھر کس طریقے سے میک شور کیا جائے گا؟ میرے خیال سے آج جو کورٹ میں پروسیڈنگز ہوئی ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے, اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو اجازت دی تھی 25 مئی کو, آپ نے اس کو کیا بٹرے. آپ کے 2 وکیلوں نے کہا کہ جی ہم ذمہ داری دیتے ہیں کیونکہ ہماری قیادت سے بات ہو گئی ہے.
صحیح ہے. قیادت جو ہے جو بقول عدالت کے عمران خان سے شروع ہوتی ہے، اس عمران خان نے اپنے ریٹن سٹیٹمنٹ میں کہا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں کوئی گارنٹی دی تھی کسی نے. آج بڑی کٹ لگی ہے وہاں پر دونوں وکیلوں کی، بابر اعوان کی بھی اور فیصل چودھری کی بھی. وہ تو فیصل چودھری صاحب تو خیر اپنی جان بچانے کے چکر میں تو اس نے کہا میرے کیریئر کا سوال ہے جی وغیرہ وغیرہ. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کورٹ سے جو توقع ہر بندہ کرتا تھا کہ نہیں جی خان صاحب کو کوئی نہ کوئی ریلیف مل جائے گا، آج وہاں خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے حق میں کچھ زیادہ بات نہیں تھی. انہوں نے اب اسلام آباد انتظامیہ سے کہا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم ان کو 1 دن کے لیے جگہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کو تمام تر سیکورٹی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ یہ اپنی مرضی سے وہاں آئیں اور جہاں پہنچنا چاہیں وہاں پہنچ جائیں. اس کے حوالے سے جو کورٹ کی ایک آبزرویشن وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ، انہوں نے کہا 10,000 بندوں کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ آ کے 2 لاکھ بندوں کا یا 20 لاکھ بندوں کا امن تباہ کریں. ویری امپورٹنٹ آبزرویشن. تو اس لیے وہ جو فری فار آل والا اسلام آباد کا خیال تھا نا ان مارچرز کا، وہ تو میرے خیال سے عدالتی سطح پر تو اب اس کی اجازت نہیں ہونے جا رہی. اب انہوں نے ویسے اگر پہنچنا ہے وہاں ہر قیمت کے اوپر خان صاحب لے کے جائیں گے تو وہ الگ بات ہے، لیکن وہ جو لاسٹ ٹائم جس طرح سے سپریم کورٹ سے ریلیف مل گیا تھا وہ میرے خیال سے اس دفعہ کچھ مشکل لگ رہا ہے مجھے. صحیح. بہت شکریہ بخاری صاحب. آج کے پروگرام کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے اور جانے سے پہلے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم اس وقت جو ہے وہ بہت کروشل ٹائم سے گزر رہے ہیں. اگر کہیں کہ موسٹ ولنریبل سچویشن اس وقت پاکستان فیس کر رہا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جس طرح کہ بخاری صاحب نے کہا کہ بیرونی ہاتھ بھی ملوث ہو سکتا ہے اور وہاں سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اس میں بھی جو ہے کسی شک و شبہ جو ہے وہ رہ نہیں جاتا. اس امکان کو بھی آپ رد نہیں کر سکتے کیونکہ جب کسی کنٹری کو فیس کرنا پڑ رہی ہے اتنی ورنریبل سچویشن تو یہی موقع ہوتے ہیں کہ جب باہر سے بھی جو ہے اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو یقیناً حکومتی سائڈ ہو یا پھر پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، قیادت ہے، ان کے حوالے سے تو میں یہی کہنا چاہوں گی جاتے جاتے کہ سینٹی مسٹ پریویل. اور اپنے جو کارکنان ہیں ان کو بالکل جو ہے وہ ٹریک پر رکھیے اور جب تک تمام جو چیزیں ہیں وہ انویسٹیگیٹ نہیں ہو جاتی، کیونکہ اس کا ایونچولی نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہوگا، ملک کو ہوگا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے اور یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ ہوگا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.